अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 8 है, रुकू नंबर 1 के बाद और आयत नंबर 121 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवा मन, क्या जो शख्स काना था मैतन मुर्दा, फ़अहयैनाहु, पस जिंदा किया हमने उसको। इंसान जो है माँ के पेट में जो है, जब वो नुत्फ़े से बनता है उसका जिस्म, तो नुत्फ़े के बाद जो है वो खून जम जाता है रहम के अंदर। कुरान कहता है फिर उस खून से जो है गोश्त बनता है, फिर अल्लाह के हुक्म से हड्डियाँ, फिर अज़ा बन जाते हैं। फिर उस पर जो है अल्लाह ताला जो है सारा खाल चढ़ा कर जो है अज़ा देकर उसको दुनिया में ले आते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं क्या जो शख्स, और रहम के अंदर ही जो है उसके जिस्म जब बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर रूह फूंकते हैं और वो मुर्दा से ज़िंदा हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या जो शख्स था, काना था मैतन मुर्दार, फ़अहयैनाहु, पर ज़िंदा किया हमने उसको। वजअलना, और बनाया हमने लहू वास्ते उसके नूर नूर। एक तो ज़िंदा और मुर्दा की ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काफ़िर जो है, काफ़िर मुनाफिक जो है वो मुर्दार होते हैं और ईमान वाले जो है वो ज़िंदा होते हैं। दूसरी तारीफ़ जो है ये है ज़िंदा और मुर्दार की। पहले ये है कि इंसान माँ के पेट में मुर्दा होता है, फिर उसके अंदर अल्लाह रूह फूंकते हैं, वो ज़िंदा हो जाता है, फिर वो दुनिया में आ जाता है। तो इस तरह जो है दूसरी इसकी जो है वजाहत है कि काफ़िर जो है मुर्दा होता है, और अगर वो अल्लाह के दीन को, नूर को कबूल कर लेता है तो फिर वो ज़िंदा हो जाता है। जिस तरह मोबाइल जो है बग़ैर जो है बिजली के, बग़ैर चार्जिंग के मुर्दार होता है। मोबाइल जो है बग़ैर चार्जिंग के, बिजली की चार्जिंग के मुर्दार होता है, और जब उसके अंदर जो है चार्जिंग के ज़रिए बिजली दाखिल हो जाती है तो फिर वो जो है मोबाइल ज़िंदा हो जाता है। इसी तरह इंसान जो है जब तक वो काफ़िर है तो मुर्दा है। जब वो ईमान ले आता है और कुरान की तालीमात हासिल करता है तो उसके दिलो दिमाग में रोशनी पैदा हो जाती है, ख़ास नूर पैदा हो जाता है, और वो उस नूर समझ बूझ के साथ यमशी चलता है बही साथ उस नूर के, फिन्ना से बीच लोगों के। जो काफ़िर है, जाहिल है, उसको दूसरों के साथ ना बोलने का पता है, ना कोई मामलात करने का पता है, वो जाहिल होता है। लेकिन जो शख्स पढ़ा लिखा होता है, ख़ास तौर पर कुरानी तालीम, दुनियावी तालीम जो है ये इंसान को सही जो है 100% इंसान नहीं बनाती। 100% इंसान जो है अल्लाह के आसमानी कुरान पाक की तालीम जो है वो उसको 100% जो है मुनव्वर कर देती है, सूझ बूझ अता करती है, और वो मुकम्मल इंसान बन जाता है। दुनिया की तालीम जो है वो भी रोशनी अता करती है, लेकिन असल रोशनी जो है वो अल्लाह के कलमा तैयबा की है और अल्लाह की कुरानी आयात की समझ बूझ की है असल रोशनी। तो फरमाया कि वजअलना, और बनाते हैं हम लहू वासिस के नूर नूर। यमशी, वो चलता है बही साथ उसके नूर के, फिर ना से बीच तमाम लोगों के। तो ये कौन सा नूर है? ये कुरान पाक का नूर है, ये मुकम्मल नूर है, ये मुकम्मल सूझ बूझ है। कुरान पढ़ने वाला जो है उसको बारीकियों का पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी वो सबसे ज़्यादा सोच समझ बूझ वाला इंसान होता है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने कुरान का नूर या रोशनी अता फरमा दी। वो इंसान जो है दूसरे लोगों से आला होता है, और वो अल्लाह के नूर के साथ चलता है, लोगों के साथ मामलात तय करता है, सच्चाई से हेरा फेरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी का हक़ नहीं खाता है, क्योंकि उसके पास कुरान पाक की तालीमात का नूर है।
وہ دوسروں کے حق کو، دوسروں کے مال کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے بے شک جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، اگر اس کے پاس قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک کا علم، تو وہ شخص جو ہے وہ جاہل ہے۔ جس طرح یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہے وکیل حضرات اور جج حضرات جو ہے وہ بڑا علم رکھتے ہیں، بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن ان کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو جس کافروں کے نظام کو جو ہے فتنہ قرار دیا ہے، اس فتنے کے ذریعے انسان کو جو ہے نہ نور مل سکتا ہے، نہ عدل و انصاف مل سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے اس کو امن و سکون مل سکتا ہے۔ کہ بے شک جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں، جج ہوئے، وکیل ہوئے، یا دیگر جو ہے وہ ڈگریوں والے جو ہے دیگر سبجیکٹس کے دان ہیں آرٹس والے ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ جتنی مرضی دنیاوی ڈگریاں لے لیں، کچھ سوجھ بوجھ ہے، لیکن اصل سوجھ بوجھ جو ہے جو انسانیت عطا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سوجھ بوجھ ہے۔ اب دیکھیں یہی وکیل جو ہے کتنے ظلم کرتے ہیں قوم کے ساتھ، کہ جھوٹوں کو سچے بنا دیتے ہیں، سچوں کو جھوٹے بنا دیتے ہیں، اور کیس جو ہے ان کو لٹکا کر جو ہے وہ فیصلہ ہونے نہیں دیتے۔ کیس کرنے والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن کیس ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کی روشنی کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو جج جو ہے اس قوم کو جو ہے آج تک وہ عدل و انصاف، امن و سکون ان کا حق دے سکے ہیں، اور نہ وکیل جو ہے، وکیل تو ویسے ہی ان کا تو کام ہی صرف دنیا ہے، اور وہ جو ہے جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اصل سوجھ بوجھ، اصل روشنی جو ہے قرآن پاک کی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے فتنے، آئین کی LLB ڈگری ان کے پاس تو ہے، لیکن وہ کافروں کی ڈگری ہے۔ وہ ڈگری جو ہے اس کے اندر نور نہیں ہے، اس کے اندر اندھیرے ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے۔ تو اصل روشنی جو ہے اللہ کے قرآن کی ہے۔ یہ دیکھیں عدالتوں میں جو ہے وکیل اور جج جو ہے وہ فیصلہ جو ہے بحث کرتے ہیں، کبھی جو ہے برطانیہ کے آئین کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں، کبھی انڈیا کے آئین کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی جو امریکہ کے آئین کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ حوالہ نہیں دیا کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، اور آپ نے جو آئین اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے جو نافذ کیا تھا اس کے فیصلے یہ ہیں۔ کبھی انہوں نے جو ہے اسلام کے آئین، آسمانی آئین جو سچا آئین ہے، کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا۔ جب ان کی عدالتوں کے فیصلے دیکھیں اٹینڈ کر کے تو میڈیا پر، تو وکیل جو ہے کبھی انڈیا کا آئین جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے برطانیہ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی فرانس کا، کبھی جرمنی کا۔ تو اس طرح جو ہے اسلام کا حوالہ نہیں دیں گے۔ اور آج کا جو سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، تو یہ وکیل صاحب جو ہے وہ اسلام کی بات کرنے لگے، تو چیف جسٹس کہتے ہیں جی آپ اسلام کو نہ اس کے درمیان نہ لائیں، یعنی اسلام کو دور ہی رہنے دیں اس کفر سے، اس فتنے، ہمارے فتنے اور کفر سے اسلام کو دور ہی رہنے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا وکیل صاحب یہ اسلام کوئی باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم نے کافروں کا حلف لیا ہے، ہم نے کافروں کی غلامی کا ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم ان کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کریں گے، اس لیے اسلام کی بات نہ کریں۔ یہ ان کا اخلاقی معیار ہے۔ جو قوم کے اوپر مسلط ہیں، آئین اپنا انصاف کے نام پر کرسیاں سنبھال کر بیٹھے ہیں، یہ ان کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ وکیل جو ہے اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے کوئی، تو وہ کہتے چیف جسٹس کہتا ہے یہ آپ اسلام کو نہ درمیان میں لائیں، یعنی ہمارا جو کفر ہے اس کے بارے میں کہیں، کفر کو ہی مسلط رہنے دیں، کافروں کے ظلم ہی کو مسلط رہنے دیں، اسلام کی بات نہ کریں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور بہت بڑا یہ
قوم کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ جب ہمارا یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے یہ اس کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے تو نیچے کہاں سے آ جائے گا؟ جو جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ کافروں کا فتنہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، مسلط کر کے بیٹھے ہیں سب کافروں کی اسمبلیوں کے ذریعے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ قرآن کا نور کیا چیز ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ بیچارے جو ہے جو ان کے پیچھے سے ماہم پڑھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا قرآن کا نور کیا ہے؟ ان علماء اور مفتیوں کو نہیں پتہ کہ قرآن کا نور کیا ہے، تو پبلک کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، مثال ہے جس کی فی الظلمات بیچ خاص اندھیروں کے۔ ایک شخص اللہ کے قرآن کا اس کی تعلیم کا نور حاصل کرتا ہے اور معاشرے کے اندر اس قرآن کے نور کے ساتھ چلتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، رحمت و برکت کے ساتھ چلتا ہے معاشرے کے اندر، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں چھینتا، کسی پر ناجائز طور پر جو ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، کسی کو ناجائز طور پر قتل نہیں کرتا، کسی کی عزت نہیں لوٹتا۔ کیا یہ شخص اور جو ہے جو کفر و شرک، بدماشی، کافروں کے فتنوں کے اندھیروں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے نور والا یہ اس شخص کے ہو سکتا ہے، مثل فی الظلمات، مثال جس کی ہے بیچ خاص اندھیروں کے۔ وہ خاص اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت کے، کفر کے، منافقت کے۔ اور یہ اندھیرے کن پر مسلط ہیں؟ جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، اس سے روشنی نہیں حاصل کرتے، اس سے سوجھ بوجھ، اس سے علم حاصل نہیں کرتے، اس سے جو ہے کوئی حکمت دانائی جو ہے حاصل نہیں کرتے قرآن سے۔ وہ جو ہے کفر، شرک، منافقت کے اندھیروں میں غرق ہو چکے ہیں۔ تو پھر لوگ جو ہے ان کو سوجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ بڑے لوگوں کا یہ حال ہے۔ فرمایا لیس بخارج، نہیں ہے وہ شخص نکلنے والا منہا، اس خاص اندھیروں سے۔ نکلے گا تب جب قرآن پڑھے گا سمجھ کر۔ جب اس نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، اس نے تو کافروں کے فتنے کی ڈگریاں لی ہے، کافروں کے فتنے کی ڈگریاں لی ہیں، LLB یہ وہ، تو اس کو جو ہے روشنی کہاں سے ملے گی؟ اور وہ اندھیروں سے کیسے نکل سکے گا؟ اندھیروں سے تو وہی نکل سکتا ہے جو اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائیں گے، عقل و شعور عطا فرمائیں گے، اس کو حلال حرام کی تمیز عطا فرمائیں گے، عدل و انصاف کی صلاحیت اس کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ ورنہ وہ شخص جو ہے وہ کفر و شرک کے ظلم کے اندھیروں میں ڈوبا رہے گا۔ وہ فرمایا کذالک، اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا گیا للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کافروں کے جو عمل ہیں وہ ان میں بڑے خوبصورت، بہت خوش ہیں، ان کے عمل جو ہے شیطان نے بڑے خوبصورت بنا دیے ہیں۔ شاباش شاباش، یہ بہت اچھا کام ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں شیطان جو ہے بہت ان کو مسالہ لگاتا ہے۔ شاباش شاباش، کتنا مزہ آ گیا۔ میں ہمارے اسٹاف روم میں 2 پروفیسر ہوا کرتے تھے، ایک انگریزی کے تھے اور ایک سٹیٹ کے تھے۔ وہ جب بھی اسٹاف میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے کو یہی بتاتے تھے کہ یار انڈیا کی فلاں جو ہے اس نے ایسا ڈانس کیا کہ مزہ ہی آ گیا۔ اور یہ سٹیٹ والا اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں، جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت۔ اس سید کا لیبل لگا رکھا تھا اس نے، اور اس نے جو ہے دونوں بیٹھے ہوں گے، ایک انگریزی کا ایک یہ سٹیٹ کا، اور انہوں نے یہی کہنا کہ جی واہ جی واہ، رات جو ہے فلاں انڈیا کی جو ہے اس نے جناب بڑا شاندار ڈانس کر دیا، بہت مزہ آیا۔ تو یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ کس طرح نکل سکتا ہے کفر و شرک کے اندھیروں سے؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کا نور حاصل ہی نہیں کیا۔ اندھیرے کس طرح، جہالت اور کفر و شرک اور منافقت کے اندھیرے کس طرح ختم ہوں گے؟
یہ پڑھا لکھا استاد جو ہے معاشرے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. اور اگر استاد ہی اس لیول کا ہو کہ انڈیا کی فلاں گانے والی جو ہے اور ناچنے والی جو ہے اس نے رات جناب دل خوش کر دیا، تو وہ اس قوم کو کیا دے گا؟ اندھیرے ہی دے گا. قرآن کی روشنی تو اس نے پڑھی ہی نہیں ہے. اگر قرآن کی روشنی اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی وہ جو ہے ناچنے والی، ڈانس کرنے والی اور گانے والی عورت کی کبھی تعریف نہ کرتا. سورہ نور کے اندر جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بردان کا واقعہ ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں اس طرح کی کہ فلاں ڈانس کرنے والی بہت اس نے کمال کر دی. تعریفیں کس کی کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کی بجائے ڈانسروں کی جو ہے وہ سید صاحب جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. اب اس استاد سے جو ہے کون سی روشنی ملے گی ٹیچر طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو کون سی روشنی ملے گی؟ اسی قسم کی روشنی ملے گی نا جو حقیقت میں اندھیرے ہیں. تو فرمایا کہ کذالک اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیا گیا دل کافر نواز سے کافروں کے ماں کانوں جو تھے وہ یعملون عمل کرتے. وہ کذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے فی کل قریۃ بیچ ہر بستی کے اکابر بڑے لوگوں کو، اکبر سے جمع اکابر، جمع کا جو ہے اس میں جمع ہے اکبر سے اکابر. فرمایا ہم نے اسی طرح بستیوں کے اندر بڑے بڑے جو مالدار ہیں وہ اپنے مالوں کی طرف کے ذریعے جو ہے وہ بڑے ہو گئے، اور بڑے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے حقوق جو ہے ان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، چوریاں کرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں. یہ سارے جرائم پیشہ ہیں. یہ بڑے لوگ جتنے بھی اور سب یہ اسمبلیوں والے، یہ ان کی بنیاد جو ہے، ان کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، یہ علاقے کے چور، ڈاکو، بدماش، قاتل، شرابی، زانی، سارے عیب ان کے پاس پائے جاتے ہیں. اگر یہ قرآن کی روشنی ہوتی ان کے دلوں میں، ان کو کسی مولوی نے قرآن پڑھایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، تو یہ ایسے ظلم نہ کرتے اس قوم کے ساتھ. یہ ظلم جو ہے انہوں نے کیے ہیں، اور قصور جو ہے ان علماء اور مفتیوں کا ہے، جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کا، جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح نہیں کی. یہ کیوں لیبل لگائے انہوں نے؟ صرف عزت کے لیے کہ لوگ ہماری عزت کریں، اور یہ لیبل عزت کے لیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علماء تھے، اور وہ حقیقی علماء تھے، اس قرآن کی تربیت یافتہ علماء تھے. اور آج کے علماء اس قرآن کے قریب نہیں آتے، نہ کسی کو قریب آنے دیتے ہیں. تو یہ اندھیرے جو کفر و شرک منافقت کے اندھیرے کیسے ختم ہوں گے؟ اور قرآن کی روشنی جو ہے، بغیر قرآن کی روشنی جو ہے اس کو جلانے کے، اس کو حاصل کرنے کی روشنی کس طرح حاصل ہو جائے گی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اس طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ بیچ ہر بستی کے اکابر بڑے لوگوں کو، مجرمی جرم کرنے والے اس بستی کے. دیکھیں قرآن کا پاک کیا گیا، جو میں نے باتیں کی قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بستیوں کے لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، یہ ان بستیوں کے جرائم پیشہ لوگ ہیں. ابھی میں نے کہا ہے یہ سب اسمبلیوں کو جو ہے جال سازی سے، بدماشی سے جو ہے صندوقڑیاں بھر کر ووٹوں سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں کرسیوں پر. یہ سارے کے سارے علاقوں کے بدماش، چور، ڈاکو، زانی، شرابی، قاتل، رسہ گیر، جرائم کرانے والے، جب ان کو کرسیوں پہ بٹھائیں گے ووٹ دے کر، تو اللہ کے قرآن کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر جو ہے حقوق پر غصب غاصبانہ قبضہ کرنے والے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے ہیں. یہ ظالم ہیں، چور ڈاکو ہیں. ان سے روشنی کون سی ملے گی؟ ان کے قریب جا کر جو ہے ہم کس طرح اپنی جہالت اور جو کفر و شرک کے اندھیرے جو ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو حقیقی علماء کے پاس بیٹھیں گے تو پھر جو ہے
یہ اندھیرے ختم ہوں گے اور قرآن پاک کی روشنی حاصل ہوگی۔ فرمایا یمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں بیچ ان بستیوں کے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے مالدار جو ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں بستیوں پر، چودھری صاحب، نمبردار صاحب۔ اور چودھری کون سے ہوتے ہیں؟ چور اچکا چودھری تے گنڈی رن پردھان۔ چور اور چکے جو ہے بدماش جو ہیں وہ چودھری بن جاتے ہیں، اور گنڈی بدماش اور جو ہے وہ پردھان بن جاتی ہے، ساری عورتوں کی چیئرمین بن جاتی ہے۔ فرمایا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم غالباً پڑھ کے آئے ہیں یا آگے آئے گی وہ آیت کہ اذا اردنا ان یہلک قریۃ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس بستی کے جو مالدار ہیں، مترفی مال و دولت والے، ہم ان کے ہاتھ میں حکمرانی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ ظالم جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں اس بستی میں جو ہے فسق و فجور، نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نافرمانی جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں بستیوں کے اندر۔ فرمایا فدمرناہا، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو بڑے لٹیرے ڈاکو چور بدماش جن کو ہم دیتے ہیں ووٹ، اسمبلیوں میں آتے ہیں، کرسیوں پر آتے ہیں، یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بھی ملک یا بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا، ہم حکم دے دیتے ہیں، حکمرانی دے دیتے ہیں، مترفی دولت مندوں کو، ہاں اس بستی کے۔ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے کرسیاں دے دیتے ہیں دولت والوں کو۔ ففسقوا فیہا، پھر ان بستیوں کے اندر وہ جی بھر کر فسق و فجور، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا، بالآخر ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دولت مند جو ہے، یہ ڈاکو چور جو ہے، ان کو حکمرانی دینا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ دنیا میں بھی بربادی ہے، اگلے جہان بھی بربادی ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، سامعین کرام قرآن کی بات سن لو، ان کو ووٹ بالکل نہ دو، ان کی حمایت نہ کرو۔ انہوں نے آخری حد تک جو ہے ظلم کی، آخری حد تک یہ پہنچ گئے ہیں اس قوم کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے۔ قرآن آپ کو بچا رہا ہے، ان منافقوں سے بچو، ان کے قرآن پر، ان کے جو ہے اسلام پر جو ہے بالکل یقین نہ کرو۔ جو کافروں کا جو ہے فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کے کلمے پر، ان کی نمازوں پر بالکل اعتبار نہ کرو۔ یہ دھوکے باز منافق ہیں۔ یہ فرمایا کہ وما یمکرون، اور نہیں وہ تدبیریں کرتے، مکر کے معنی تدبیر، الا بانفسہم، مگر ساتھ اپنی جانوں کے۔ فرمایا یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر، یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے مرنے سے پہلے ان کی سزا جو ہے، فرشتے جو ہے ان کی پٹائی کرتے ہیں جان قبض کرنے سے پہلے۔ یہ ظالم جو ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ موت کے فرشتے جب آتے ہیں، جان اللہ کے حکم سے حلق میں اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے، فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے، فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر فرشتے موت کو جو ہے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ لیکن جان اللہ کے حکم سے پھنسی پڑی ہے۔ صرف اس کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے ظالم، جو جھوٹ بولتا تھا، جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کے سینے ٹھنڈے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اس کا حشر دکھاتے ہیں موت سے پہلے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
فرمایا وما یمکرون، اور نہیں وہ تدبیریں کرتے الا بانفسہم، اور ساتھ اپنی جانوں کے۔ وہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں کے لیے اس ظلم کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے؟ وہ جاہل ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، جو کافروں کے فتنے کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ اور قرآن کی اس بات پر ہمارا ایمان کیوں نہیں آتا ہے کہ جن کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے، وہ ہمارے رہنما اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہمیں اعتبار آ رہا اللہ کی بات پر کہ جن کے پاس اللہ کے قرآن کا نور نہیں ہے، کفر و شرک منافقت کے اندھیرے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وما یشعرون، ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نصیحت تو قالوا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا، ہم دیے جائیں مثلا، برابر اس کے ما جو اوتیا دیے گئے رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر۔ اور یہ بڑے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک جو کتابیں پیغمبروں کو ملی ہیں، جو معجزات پیغمبروں کو ملے ہیں، جو نبوت و رسالت کے عہدے پیغمبروں کو ملے ہیں، وہ ہمیں ملیں گے تو پھر ہم مانیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم نہیں مان لائیں گے، کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ جیسا بنی اسرائیل کے سرداروں نے طالوت کے مقابلے میں کہا تھا کہ ہم دولت مند ہیں، ہمیں ساری دنیا جانتی ہے، ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں۔ طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو غریب آدمی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی سوچ چلی آ رہی ہے ان دنیا داروں کے اندر، یہی سوچ ہے۔ اور یہ لٹیرے بیٹھے ہیں کرسیوں پر، یہ اپنا جو ہے یہ پیدائشی حق جو ہے قرار دیتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ بیان دیتے ہیں بے غیرت جو ہے کہ ہم پیدا ہی حکمران ہوئے ہیں، پیدائشی حکمران ہیں ہم، ہمارا حق بنتا ہے حکمرانی پر۔ اس قدر یہ رب کے باغی اور سرکش ہو چکے ہیں۔ فرمایا اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے سو جہاں یا جالو، وہ بنائے گا رسالت ہو، اپنی رسالت کو، پیغمبری کو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس شخص کو اس نے پیغمبر بننا ہے۔ یہ دنیا کے کتے جو ہیں، یہ دنیا جو ہے لوٹنے والے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، لٹیرے چور ڈاکو جو ہے، یہ نبوت کے اہل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نبی تو پاک ہوتے ہیں، نبی تو کسی کا حق کھاتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، مسجد نبوی کے اندر آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور جو ہے اٹھا کر صدقے کے ڈھیر سے منہ میں ڈال دی تو نبی علیہ السلام نے فوراً وہ نکال دی۔ فرمایا ہم سادات پر، ہم پر جو ہے صدقہ حرام ہے۔ اور ایمانداری سے اس واقعے کو سامنے رکھ کر آج کل کے جو لیبل یافتہ جعلی سید ہیں، ذرا ان کی جو ہے زندگی کا بھی دیکھ لیں کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ کس قدر وہ لٹیرے ہیں، کس قدر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، لوٹ مار کا جو ہے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہاں وہ سید پاکیزہ جن کے چہرے دیکھ کر ہی عیسائی، نجران کے عیسائی جو تھے ان کے دوڑیں لگ گئی کہ نہیں ہم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کہاں آج کا سید جس کو یہود و نصارہ سینے سے زہر لگاتے ہیں، شاباش تو ہمارا ہے، کوئی نسبت ہے ان کو؟ سادات جو ہے تو پاکیزہ نفوس تھے،
وہ تو جنتیوں کے سردار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ میرے نواسے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. ان کا کوئی مد مقابل ہو سکتا ہے؟ جو شخص ان کے کردار کو اپناتا ہے وہ سید کو ماننے والا، سادات کو ماننے والا. جس شخص کے جو ہے کرتوت جو ہے کافروں والے ہیں اس کا سادات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جتنے مرضی وہ دعوے کرے وہ سب جھوٹ ہے. کردار نہیں ہے سادات والا تو کوئی نسبت نہیں ہے. صرف لیبل لگانے سے یا کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک سادات والا کردار نہیں ہوگا. وہ شہید کیوں کیے گئے؟ کردار کی وجہ سے. ان پر کوفیوں نے جو ہے بحوالہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قول کے فرمان کے مطابق ان پر جو ہے کوفیوں نے ظلم کیے تھے. تو جو ان کا کردار پاکیزہ جو ہے یہ کوفیوں کو برداشت نہیں تھا. عبداللہ بن سبا یہودیوں جو ہے اس کے پیروکاروں کو ان کا کردار برداشت نہیں تھا. تو آج بھی وہی سادات کا ماننے والا ہے جس کا کردار پاکیزہ ہے، سادات والا ہے. جس کے اعمال سادات والے ہیں وہ سادات کو ماننے والا ہے. جس کے کرتوت یہود و نصارہ والے ہیں، جس کی دوستیاں کافروں سے ہیں، وہ اس کا سادات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. فرمایا اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے. سو جس جگہ یا جالو وہ بناتا ہے رسالتہ اپنی پیغمبری کو. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ نبوت کس کو دے گا. کون ہے جو نبوت کے اہل ہے؟ ہم بھی دنیا میں کسی چیز کا چناؤ کرتے ہیں تو پرکھ کر کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ جو ہے وہ بہتر ہے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے. فلاں ٹھیک ہے، فلاں دکاندار بہتر ہے، فلاں میڈیکل سٹور والا بہتر ہے. جب ہم دنیا کا انتخاب جو ہے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تو اللہ کے دین کا جو ہے انتخاب ہے وہ کیوں ہم جاہل آنکھیں بند کر کے انتخاب کر لیتے ہیں؟ مولوی کے پیچھے چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں جاہل مولوی کے پیچھے. اس کو پوچھو تو صحیح مولوی کو کہ تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے سمجھ کر. اس کو بٹھا کر کہو مولوی صاحب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ ترجمے کے ساتھ. مولوی ایک سیکنڈ میں ننگا ہو جائے گا کہ اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو صرف داڑھی ہے بس. فرمایا سیصیب الذین، جلد وہ پہنچائے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے. کیا پہنچائے گا؟ صغار ذلت عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے. اللہ کی ہاں ان کو ذلت ملے گی. دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. یہ دیکھ لیں دنیا میں لٹیرے جو ہے کتنے ذلیل جو ہے قوم کی نظروں میں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ اپنے کردار سے، کردار جو ہے عمل جو ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ حکمران جو ہے کتنے ذلیل ہیں، کتنے بے غیرت اور بے شرم ہیں کہ ان کو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جو ہے اور بے حیائی جو ہے پھیلانے پر جو ہے ان کو کوئی شرم و حیا نہیں. فرمایا سیصیب الذین اجرموا، جلد پہنچے گی. پہنچانا بھی ہے، اس کا پہنچنا بھی دونوں معنی ہیں. سیصیب الذین، جلد پہنچے گی ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے اللہ کی زمین پر، جنہوں نے جو ہے کفر کے فتنے پھیلائے، معاشروں کو فتنوں سے بھرا کافروں کے فتنے کے ذریعے. ان مجرموں کو جو ہے ان قریب پہنچے گی. کیا پہنچے گی؟ صغار ذلت عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے. وعذاب شدید، اور ان کو پہنچے گا عذاب سخت. بما بس کے جو کان ہیں وہ یمکرون، وہ تدبیریں کرتے. ہمارے آسمانی قرآن
دین آئین کے خلاف جو تدبیریں کرتے ہیں، کافروں کے نظام کے ذریعے جو ہے وہ کافروں کے نظام اور کافروں کو مسلط کر رہے ہیں، غالب کر رہے ہیں اس اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ان کو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو ذلیل کرنے والا شدید عذاب پہنچے گا ان کو، بما بسبب اس کے کانوں جو ہیں وہ یمکرون تدبیریں کرتے۔ یہ علماء، یہ جو ہے جعلی علماء اور مفتی، یہ اللہ کے دین کے خلاف جو ہے تدبیریں کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا فرقہ جو ہے وہ غالب ہو جائے، قرآن اور اللہ کا دین جو ہے یہ مغلوب ہو جائے۔ طرح طرح کے الزام، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی امام صاحب کی فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تفسیر، اللہ کی قسم 100% جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امام صاحب تھے ہی نہیں، ان کی فقہ کیسے قرآن حدیث کی جو ہے تفسیر بن گئی؟ اور پھر قرآن خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی تفسیر بھی آسمان سے اتاری ہے۔ 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 رکوع نمبر 1، یہ اس آسمانی تفسیر کے مقابلے میں اپنی فقہ کو جو ہے تفسیر بنائے بیٹھے، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ، دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں، قرآن کی دشمنی نبھا رہے ہیں، یہ صرف اپنے فرقے کی خاطر کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ غالب آ جائے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، فمن جو شخص یرید و ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ان یہدیہ، یہ کہ وہ ہدایت دے اس شخص کو، یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے، گمراہی سے نکال کر اپنے قرآن کی طرف لانا چاہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یشرا، وہ کھول دیتا ہے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، واسطے حقیقی اسلام کے، لے واسطے الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں لگایا جو ہے کہ الف لگایا، یہاں الف لام لگایا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ 72 فرقے وہ ہونے ہیں جو میرے آسمانی دین کے ساتھ دشمنی نبھائیں گے۔ انہوں نے اپنے جو ہے عقیدوں، اپنی سوچ کے مطابق فرقے بنا لیے، کتابیں لکھ لی، کتابیں جو ہے چھاپ لی، اللہ کو پتہ تھا، اس نے الاسلام الف لام لگایا، حقیقی اسلام۔ فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ یشرا، کھول دیتا ہے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، واسطے خاص اسلام کے، حقیقی اسلام کے، واسطے آسمانی اسلام کے۔ یہ جو دنیا نے 72 فرقوں نے مذاہب بنا رکھے ہیں، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، یہ من گھڑت جھوٹے بناوٹی اسلام ہے۔ اللہ نے الف لام لگایا اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس اسلام کے لیے جو ہے اس کا سینہ انسان کا کھول دیتا ہے۔ وہ اسلام کون سا ہے؟ الاسلام، وہ خاص اسلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص کے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، ان یضلہ، یہ کہ گمراہ چھوڑ دے اس کو، گمراہ کرے اس کو۔ اللہ، یہ جو ترجمہ غلط ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ گمراہ کرنے والا شخص جو ہے کسی کو، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے جو شخص حق چھپا کر کسی کو گمراہی پہ لگائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک جس کو اس نے گمراہ کیا اس کو جو ہے وہ اس کی اصلاح نہیں کرے گا، اس کو حق بات نہیں بتائے گا، اس وقت تک اس کے جو ہے یہ اس کا حق کو چھپانا جو ہے یہ جو اس کو جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی۔ توبہ کرے گا بھی تو نہیں معافی ملے گی، کیونکہ جن کو گمراہ کیا ہے وہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے ان کا بوجھ انہوں نے اٹھانا ہی اٹھانا، جن کو گمراہ کیا۔ فرمایا میں یرید، اور جو شخص ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، یضلہ، یہ کہ گمراہ چھوڑ دے اس کو، گمراہ کرے ترجمہ غلط ہے۔ یجعل، بنا دیتا ہے صدرہ، سینہ اس کا، ضیقاً، تنگ، حرجاً، بند۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کی گمراہی میں، کیونکہ اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، کفر اختیار کر لیا، شرک اختیار کر لیا، منافقت اختیار کر لی، دل سے اللہ کے آسمانی دین کو نہیں قبول کیا اس نے،
تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرتے ہیں کہ اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے. اس کے دل میں اللہ کی ہدایت جو ہے اس کا راستہ اللہ سیل بند کر دیتے ہیں، نہیں داخل ہو سکتی اللہ کی ہدایت، کیونکہ اس کے دل میں کفر کی غلاظت ہے، گندگی ہے، شرک منافقت کی غلاظت اور گندگی ہے اس کے دل میں. اس لیے ایسے گندے اور غلیظ دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزہ ہدایت کا راستہ سیل بند کر دیتے ہیں. اور یہ عین انسان کی عقل اور فطرت کے مطابق ہے. کسی کمرے میں گندگی ہو، جب تک جو ہے اس گندگی کو نہیں نکالیں گے، اس کے اوپر آپ سینٹ جو ہے، شیشیاں، ڈرم ہوں گے، ڈرم جو ہے وہاں اس کے اوپر گندگی کے اوپر آپ جو ہے پھیلا دیں اور گندگی باہر نہ نکالیں تو وہ جو ہے کمرہ جو ہے پاکیزہ نہیں ہوگا. اس کو گندگی جو ہے، گندگی سے اس کی جب باہر نکالی جائے، اس کو دھویا جائے صرف کے ساتھ، صابن کے ساتھ، جراثیم بدبو دار جو ہیں ان کی بدبو ختم ہو جائے، پھر اس کے اندر جو ہے معمولی سی بھی خوشبو آپ چھڑکیں گے تو کمرہ جو ہے معطر ہو جائے گا. اور جب تک خوشبو نہیں نکالیں گے، اپنا گندگی غلاظت نہیں نکالیں گے، خوشبو چھڑکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عقل و شعور کی بات ہے کہ جب تک کوئی شخص جو ہے اپنے دل سے کفر و شرک، منافقت کی غلاظت، گندگی نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر جو ہے اپنی پاکیزہ ہدایت کو داخل نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا راستہ جو ہے اس کو سیل بند کر دیتے ہیں کہ اس دل میں میری پاکیزہ ہدایت نہیں داخل ہوگی. فرمایا وَمَن يُرِدْ، اور جس شخص کے لیے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ان یضلہ، یہ کہ وہ گمراہ چھوڑ دے اس کو، یجعل بنا دیتا ہے صدرہ، سینہ اس کا ضیقاً تنگ، حرجاً بند، کأنما جیسے کہ، گویا کے مطلب ہے جیسے کہ، یصعد وہ چڑھتا ہے فی السماء بیچ آسمان کے. فرمایا جو شخص گمراہی پہ ڈٹا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو جو ہے اپنی ہدایت کے لیے جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے راستہ، اور بند کر دیتا ہے ہدایت کا راستہ. تنگ بھی کر دیتا ہے، بند بھی کر دیتا ہے. اس کفر اور منافقت اور شرک والے شخص کے غلیظ دل کے اندر اللہ کی پاکیزہ ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کا ایمان کی طرف آنا، ہدایت کی طرف آنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کأنما جیسے کہ یصعد وہ چڑھتا ہے فی السماء بیچ آسمان کے. جس طرح آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، مشکل ترین ہے، اس طرح وہ شخص جس نے اپنے دل سے کفر و شرک، منافقت کی غلاظت نہیں نکالی، اس کے لیے ہدایت حاصل کرنا ناممکن ہے. اتنا ہی ناممکن اور مشکل ہے جس سے کوئی شخص آسمان پر چڑھنا چاہے تو نہیں چڑھ سکتا. کوئی راستہ اوپر ہے ہی نہیں جانے کا، کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کوئی. تو جو شخص اپنے دل سے جو ہے یہ کفر و شرک، منافقت کی گندگی نہیں نکالتا، اور اس کا سینہ جو ہے اس کفر و شرک، منافقت کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اب ہدایت کی طرف اس کا آنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی شخص کا آسمان پر چڑھنا مشکل ہے اور ناممکن ہے. فرمایا کذالک، اسی طرح یجعل اللہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ الرجس، خاص ناپاکی، گندگی، کفر و شرک، منافقت، گمراہی کی جو گندگی ہے، جو اس نے خود اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بٹھا لی ہے، تو اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر اس کی گندگی اور اس کے دل میں رہنے دیتا، نہیں نکالتا وہ. کیونکہ بندہ خود گندگی کو نکالے گا، پھر اللہ پاکیزہ ہدایت داخل کرے گا، اور جب ہدایت داخل ہو جائے گی تو پھر جو ہے کفر و شرک کی گندگی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا دل کے اندر. فرمایا کذالک، اسی طرح یجعل اللہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ الرجز، خاص گندگی کو، خاص گندگی،
الف لام لگا ہوا ہے، کون سی گندگی؟ کفر و شرک، منافقت اور گمراہی کی گندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس گندگی کو جو ہے رہنے دیتا ہے۔ الذین، اوپر ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، جنہوں نے کفر شرک اور گندگی کو بٹھا لیا، داخل کر دیا اپنے دلوں میں، اللہ تعالیٰ ان پر اس گندگی ہی کو رہنے دیتا ہے، اور وہ جو ہے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دل غلیظ ہیں، گندے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ جب تک غلاظت نہیں دور کریں گے، کلمہ طیبہ سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے حقیقی پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے، گمراہی، کفر، شرک اور منافقت کی غلاظت دور نہیں ہو سکتی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا، مستقیماً، سیدھا۔ یہ کون ہے؟ قرآن پاک۔ یہ فرقوں کی کتابیں نہیں، یہ مذاہب کی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، اس قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تیرے رب کا راستہ یہ ہے، اور فرشتوں نے جس فرقوں نے جس قرآن کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی ہیں، وہ تیرے رب کا راستہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تیرے رب کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، لیکن جنہوں نے اس سیدھے راستے کے مقابلے میں کتابیں لکھ لی ہیں فرقوں والوں نے، ان کا راستہ جو ہے، ان کی کتابیں اللہ کی کتاب یا اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے خود کتابیں جو ہے وہ ان کے نظریات، ان کے مسائل، ان کی نصیحت انہوں نے اپنے دماغ سے لکھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق تفصیل سے بیان کر دیا، وضاحت سے بیان کر دیا ہم نے الآیات، ان تمام حقیقی آیتوں کو، خاص آیتوں کو، آسمانی آیتوں کو، الآیات، خاص آیتوں کو، لقوم، واسطے اس قوم کے یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو اس قرآن سے نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تمام آیات کو جو ہے بڑا آسان بنا دیا، تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ ظالم جو ہے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا بہت مشکل ہے، بہت، تم ہمارے حضرت صاحب کی کتاب جو ہے پڑھ لو، بس یہی قرآن ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ بھرا پڑا ہے قرآن پاک کہ اللہ نے کہا میں نے اس کے تمام آیتوں کو جو ہے آسان کر دیا، تفصیل سے بیان کر کے آسان کر دیا تاکہ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ جو ہے آیتوں میں جو ہے، کتنی آیتوں میں استعمال کیا اس جملے کو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس خاص قرآن کو، حقیقی قرآن کو، لِلذِّكْرِ، واسطے نصیحت کے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا ہے کوئی انسانوں تم میں سے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ آسان کہتا ہے، اور یہ جو ہے اللہ کا مقابلے پر کہتے ہیں نہیں، قرآن بڑا مشکل ہے، تم ہمارے حضرت صاحب کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ لو۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے دین پر چلے گا اس کی نیکیاں قبول، اس کا ایمان قبول ہوگا، جو اس پر نہیں چلے گا، یہود و نصارہ کے فتنوں پر یا کلمہ پڑھنے والوں کے فتنے پر چلے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لہم، واسطے ان کے، کن کے؟ جو اللہ کی قرآن آیات سے نصیحت پکڑنے والے ہیں، لہم، واسطے ان کے، دار السلام، گھر ہے حقیقی سلامتی والا، الف لام لگا ہے، گھر ہے خاص سلامتی والا۔ خاص سلامتی والا کون سا گھر ہے؟ جنت ہے۔ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت ہوگی ایمان والوں اور صالح لوگوں کے لیے، اور دوسرا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ کے باغیوں، مشرکوں، کافروں، منافقوں، ظالموں کے لیے۔ اور جو اس قرآن سے نصیحت پکڑیں گے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے جنت کا اعلیٰ مقام جو ہے ان کو عطا فرمائیں گے، اور جو اس قرآن کے انکاری ہوں گے ان کو جہنم کا ٹھکانہ ملے گا۔
فرمایا لہم واسر نصیحت پکڑنے والوں کے دار و گھر ہے السلام حقیقی سلامتی کا عند ربہم پاس ان کے رب کے، وہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ ولیہم دوست ہے ان کا بما بسبب اس کے کانو جو ہے وہ یا منون عمل کرتے، عمل کے بغیر کلمے کی جو ہے کوئی جو ہے جب عمل کی جو ہے عمل کا موقع ملے انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد تو عمل لازمی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص آخری دم میں جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو چلو اس کو عمل کا موقع نہیں ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی بنیاد پر ہی جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اس کو عمل کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اور جس کو ملا ہے موقع کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کا، اس کلمے کے مطابق عمل کرنے کا، قرآن پاک کے احکام فیصلوں حکموں پر عمل کرنے کا جس کو موقع ملا ہے اس کے لیے عمل لازمی ہے۔ فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ ان دوست ہیں ان کا بما بسبب اس کے جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ ایمان لانے کے بعد اگلا جو ہے لازم سٹیپ جو ہے اگلا وہ عمل ہے، اس پر صرف کلمہ لیے پھرنا عمل سارے یہود و نصارہ والے، منافقین والے، کافروں والے، مشرکین والے ظالمانہ عمل، اس کلمے کا کیا فائدہ؟ اس کلمے کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا ہے۔ جو زبان سے ہے ایمان کی بات کرتا ہے، عمل اس کے سارے کافروں جیسے ہے، منافقوں جیسے، مشرکین جیسے ہے، اس کلمے کے خلاف ہیں اس کے عمل، یہ تو منافق ہے۔ قرآن پاک نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا ہے، اور منافق جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹے گی اور آگ ان کے جسموں سے نکل کر جو ہے آگے اوپر کافروں تک جائے گی، اور کافروں سے کے جسم سے گزر کر اوپر جو ہے گناہگاروں تک جائے گی۔ یہ درجے ہیں جہنم کے، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے انتہائی شدید قسم کی آگ کا وہ منافقین کے لیے، جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سارے یہود و نصارہ والے، غلامی یہود و نصارہ والی، دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ، تابع داریاں اطاعت جو ہے یہود و نصارہ کی، یہ لوگ منافق ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم یا اس دن، یوم اس دن یا قیامت کے دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو جمیعاً سب کو، قیامت کے دن سب کو قبروں سے نکال کر میدان معاشر میں سب کو اکٹھا کرے گا اپنے سامنے، اور پھر کیا کرے گا؟ ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ یا معاشر الجن، یا معاشر کے معنی اکٹھ، جماعت، گروہ، اے گروہ جنوں کی، قد تحقیق استکثرتم کثرت سے لے گئے تم من الانس انسانوں میں سے۔ اللہ کہیں گے اے جنوں تم نے لوگوں کی اکثریت جو ہے اپنے پیچھے لگا لی، اور یہ شیطان کن میں سے ہے؟ جنوں میں سے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ مرد عورت جو ہے، بوڑھا جو ہے، بچہ جوان، سب کے پاس ایک ایک شیطان ہوتا ہے، سب کے ساتھ، جو اس کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد جو انسان کے خلاف ہے گمراہ کرنے کے لیے، اور انسان ان کے شیطانوں کی باتیں مان کر ان کے پیچھے چل کر اللہ کے رسول کے خالص دین کو چھوڑ کر جو گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ جنوں سے کہیں گا کہ اے گروہ جنوں کے، قد تحقیق استکثر کثرت سے تم نے حاصل کر لیا من الانس انسانوں میں سے، تم نے انسانوں کی اکثریت کو جو ہے اپنے پیچھے لگا کر جو ان کو گمراہ کیا ہے، ان کو جہنمی بنایا ہے۔ وقال اولیاؤہم اور کہیں گے دوست ان گمراہوں کے، من الانس انسانوں میں سے، جو انسانوں میں سے شیطانوں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہیں، تو وہ جنوں کے جو وہ دوست ہیں جنوں کے، جو شخص بھی جنات کے ساتھ شیطانوں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ گمراہ ہی ہوگا، ہدایت والا وہ نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے دوست ان انسانوں کے، یعنی ان جنوں کے، جن جنوں نے جو انسانوں کو اپنے دوست بنا کر گمراہ کیا، قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ جنوں کے جو دوست ہیں وہ کہیں گے، من الانس، انسانوں میں سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، متاع کے معنی فائدہ، مال و متاع اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، متاع کے معنی فائدہ بھی ہوتا ہے اور متاع کے معنی سامان بھی ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، بعض ہمارے نے، بے بعض، ساتھ بعض کے، اللہ جی ہم میں سے لوگوں نے جو ہے جنوں سے فائدہ اٹھایا، اور جن جو ہے وہ لوگوں کو ہر طرح سے گمراہ کرتے، خاص طور پر جو ہے یہ جادوگری جو ہے اس کا سارا جو ہے تانا مانا جو ہے وہ جنات کے پاس ہے، اور پھر جو ہے وہ جادوگر جو ہے جن کو وہ جادو سکھاتے ہیں شیطان، پھر لوگوں کو جو ہے ان کے ایمان برباد کرتے ہیں، ان کے عمل برباد کرتے ہیں۔ مرد جاتا ہے جادوگر کے پاس تو وہ کہتا ہے تیری بیوی نے جو ہے تو تعویذ ڈالے ہوئے ہیں تجھے، عورت جاتی ہے تو کہتا ہے تیرے خامن نے تعویذ ڈالے ہوئے۔ اس طرح جو ہے تعویذوں کی بات کر کے ان کے ایمان پر ضرب لگاتا ہے، ایمان کو جو ہے وہ بودا بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے، اور ان کا ایمان جو ہے اللہ کی بجائے جادوگر پر ایمان ہو جاتا ہے، وہ اس کی بات کو حق سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی بات کو حق نہیں سمجھتے۔ قرآن نے کیا کہا ہے پہلے پارے میں، جہاں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، دو فرشتوں کا جو انسانی شکل میں آئے تھے نیچے بنی اسرائیل کے پاس، ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو جادو سے بچانے کے لیے جو آئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اس جادو کے ذریعے ساری دنیا کے لوگ جادو کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر جب تک اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے، ساری دنیا کے مل کر جادوگر مل کر جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب تک بندے کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے پہلے اس بارے میں ہاروت ماروت کا واقعہ جو ہے کہ وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے، نہیں نقصان کر سکتے کسی کا بھی اپنے جادو کے ذریعے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ اگر جادو سے ہی لوگوں کو برباد کیا جاتا تو اسلحہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہندوستان بہت زیادہ جادو ہے، کافروں کے ملکوں میں بہت زیادہ جادو ہے، اگر جادو سے ہی لوگ جو ہے ہلاک ہو جاتے، اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو پھر اسلحہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے پیسے جو ہے ہوائی جہازوں پر، میزائلوں پر، اسلحے پر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر جادو کے ذریعے ہی ملک جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے۔ اس ایمان پر جو ہے جادوگر جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان توڑتا ہے، ایمان کمزور کرتا ہے انسان کا جو بھی اس کے پاس جاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یہ جادو کے ذریعے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جادوگر کہتا ہے بی بی تیرے خامن نے تعویذ ڈالے ہیں تیرے خلاف، بھائی تیری بیوی نے تیرے خلاف تعویذ ڈالے ہیں، اس لیے تو برباد ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں کسی کا کچھ بگاڑ سکتے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ فرمایا کہ یہ جنوں کے جو دوست ہیں انسانوں میں سے، یہ کہیں گے ربنا، ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، بعض ہماروں نے، بے بعض، ساتھ بعض کے، ہمارے انسانوں نے جو ہے جنات سے جو ہے فائدہ اٹھایا، وَبَلَغْنَا، اور پہنچ گئے ہم، اجلنا، موت اپنی کو، ہم نے مرتے دم تک جو ہے جادو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک ہم نے جادو سے توبہ نہیں کی، اس لیے آج ہم جو ہے مجرمین کے کٹہرے میں مجرمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الذی، وہ موت، اجلتا،
جو مقرر کی تھی تو نے لنا واسطے ہمارے، ہم نے جادو سیکھا، اس پر ایمان و یقین اور عمل کرتے رہے اور اپنی اجر کو پہنچ گئے، بلغنا اجلنا، اپنی موت کو پہنچ گئے۔ ہم نے مرتے دم تک جادو پر رہے، ہم یقین کیا، اس سے توبہ نہ کی، اس کو نہ چھوڑا ہم نے، تو آج ہمارا یہ حشر ہے۔ فرمایا اللہ جی وہ موت اجلتا جو تو نے مقرر کی تھی موت، لنا واسطے ہمارا، ہم اپنی موت جو تو نے مقرر کی تھی، ہم نے جادو سیکھ کر آخر دم تک جادو پر ڈٹے رہے اور اپنے موت کے وقت کو، لمحے کو پہنچ گئے۔ قالا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، النار، خاص آگ، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا۔ تم نے جادو سیکھا تھا نا، کفر کیا تھا نا، شیطانوں کو دوست بنایا تھا نا، چلو ٹھیک ہے، پھر آج تمہارا شیطانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ ہی تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ خالدین فیہا، تم ہمیشہ رہنے والے ہو بیچ اس آگ کے، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا عرصہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جب چاہے جہنم کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے جنت کو ختم کر دے گا۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، حکیمن، بہت دانائی والا ہے، علیمن، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالمین، بعض ظالموں کو، بعض کے، جب جو ہے لوگ گمراہی نہیں چھوڑتے ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں گمراہی میں، اس طرح وہ گمراہ جو ہے ظالموں کے دوست بن جاتے ہیں۔ ہم دوست بنا دیتے کا مطلب یہ ہے، اس کا فائل اللہ ہے سیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ کسی کو کسی برے کا دوست بناتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ تو جو گمراہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تیری مرضی، جا گمراہی اختیار کر، یہ ہے گمراہ کرنا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس شخص کو جو ہے گمراہوں کا، ظالموں کا دوست بناتا ہے، جنہوں نے جو ہے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا اور جاہل رہنا، ظالم رہنا پسند کیا۔ اللہ پھر ان کو جو ہے ان کے پسند کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے ظالموں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جاؤ، پھر اگر تم نے ظالموں کے پاس جانا ہے تو جاؤ۔ بما کانوا یکسبون، بس وبس کے جو ہیں وہ کماتے، چونکہ وہ کفر و شرک اور منافقت کا کام کرتے ہیں، کفر و شرک اور منافقت کی بنیاد پر جو ہے برے اعمال کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور دیکھ لیں، نیک لوگ نیکوں سے محبت کریں گے، برے لوگ بروں سے محبت کریں گے، چور ڈاکو جو ہے لوٹنے والے، جو چوروں ڈاکوں سے محبت کریں گے۔ دیکھ لو یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو اس ملک کی لوٹنے والی جو ہیں، دیکھ لو ان کی آپس میں محبت ہے، خواہ وہ داڑھیوں والے ہیں یا بغیر داڑھیوں کے ہیں، وہ آپس میں ان کا بہت گہرا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لوٹے ہوئے مال میں سے دعوتیں اڑاتے ہیں، وہ بھی حرام، دعوت کرنے والا بھی حرام کھلا رہا ہے اور کھانے والا بھی حرام کھا رہے ہیں۔ ایمان والا نیک شخص جو وہ حرام، جس شخص پر ان کو شک ہو نا کہ اس کی آمدنی مشکوک ہے، وہ اس کا ایک دانہ بھی نہیں کھائے گا، کھانے میں سے ذرہ بھی نہیں کھائے گا کہ میری بربادی ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے جو ہے دوست بن جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی کی وجہ سے، کہ جاؤ جدھر چاہتے ہو جاؤ، تو پھر وہ ظالموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر ظالموں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ کافروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں ظلم کے ذریعے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔